शलोम अलैकुम बारगी हुशवा हमशियाक। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, हम देख रहे हैं अलुहियत अल मसीह के मौजू को। आज उसका 13वां पॉइंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी और जो नए हैं उनको भी, और जो अपनी राय फीडबैक देते हैं उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। खुदा उन सबको बरकत दे। अजीज़ों, आज हम 13वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन लोगों को जो है जवाबात दे रहे हैं जो लोग मसीह की अलूहियत पर एतराज़ात करते हैं। उनके एतराज़ात के जवाबात देते हुए आज हम एक और सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। सवाल ये है, अगर यहोशुआ हमशियाक यहोवा है तो उसको इख्तियार लेने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हम इब्रानी के हरूफ अलफ की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उन हवाला जात पर भी रोशनी डालेंगे जो मसाया के अलूहियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कदीम इब्रानी के हरूफ अलफ के मायने क्या हैं। इस हरूफ की असल तस्वीर बैल के सर की मानद है। जिस तरह बैल के सर से ताकत का तस्वर पाया जाता है, इसी तरह अलफ ताकत की नुमाइंदगी करता है। सबसे पहले इसका मायने है ताकत। ठीक है जी। ये तस्वीर कशी सरदार या रहनुमा की भी नुमाइंदगी करता है, यानी इसका मायने है रहनुमा। ठीक है जी। जब बैल गाड़ी या हल चलाने के लिए दो बैल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जोते जाते हैं, तो दूसरे के साथ रहबर या उस्ताद की हैसियत में जोया जाता है। ठीक है जी। जैसा कि एक बैल जो होता था वो ज़रा पुराना तजर्बेकार होता था और दूसरा बैल जो होता था वो नया होता था, और उन दोनों को इकट्ठा बैल में जुए में जोत कर उनसे वो जो है खेत जो है वो ज़रखेज़ किया जाता था, यानी उसको उसमें हल चलाया जाता था ताकि ज़मीन को नरम किया जाए और फसल बोई जाए। और जो पुराना बैल होता था वो नए बैल के लिए बड़ी रहनुमाई करता था और नए बैल को सीखने को मिलता था। सो मसाया ने इसी पस मंज़र में ये मत्ती की इंजील में एक फरमान जारी किया और कहा, मत्ती की इंजील 11 बाब आयत नंबर 29 और 30 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कदीम अलफ के मुख्तलिफ मायने हैं, तो इन मायनों को यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका सबसे पहला मायना है कुदरत, दूसरा मायने है रहबर उस्ताद, ठीक है जी, और बाप भी इसके मायने हैं या घर का सरबराह भी। ठीक है जी। एक और पस मंज़र में इस हरूफ को जो है इसके जो मायने लिए जाते हैं वो है जी बैल नुमा अलफ। बैल नुमा अलफ, ठीक है जी। अलफ कदीम ज़माने में एलोहीम की नुमाइंदगी करता था, एलोहीम लफ्ज़ की नुमाइंदगी करता था, ठीक है जी, या एल की नुमाइंदगी करता था। जब अलफ और लामद इकट्ठे लिखे जाते हैं तो बैल नुमा अलफ कुदरत और इख्तियारात मुराद लिया जाता है। कुदरत और इख्तियारात। कुदरत अलफ जो है वो कुदरत की नुमाइंदगी करता है और जो लामद है वो इख्तियार की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लामद है उसकी जो कदीम तस्वीर है वो लाठी है, आसा है। ठीक है जी। और जो अलफ है उसके मायने बैल का सर है। जब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए तो लफ्ज़ इब्रानी का एल बनता है, जिसका उर्दू में तर्जमा खुदा है। ठीक है जी। यानी जब आप इब्रानी में एल लफ्ज़ लिखते हैं तो इसका जो तर्जमा है उर्दू में वो खुदा है और इब्रानी में एल है। ठीक है जी। तो एल लफ्ज़ के मायने बनते हैं कुदरत और इख्तियार वाला खुदा। ठीक है जी। कुदरत और इख्तियार वाला खुदा। ठीक है जी। इसीलिए कदीम इब्रानी हरूफ तहजी में जब ए लिखा जाता था तो शॉर्ट फॉर्म में बैल का सर लिख दिया जाता था। ठीक है जी। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ और उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तो अगर मैं खुदा की जगह वहाँ पर बैल का सर बना दूँ तो तसव्वुर यही किया जाएगा कि एलोहीम ये लिखा है, यहाँ एल लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने यानी एल ने ज़मीन व आसमान को खलक किया। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब एल लफ्ज़ को बैल के सर की सूरत में लिख दिया जाता था, यानी हरूफ को, कदीम हरूफ को तस्वीरी सूरत में लिख दिया जाता था, तो उस हरूफ को एल तस्वर किया जाता था। तो एल जो है अगर इकट्ठा लिखा जाता है दो हरूफों से तो फिर इसके लिए लामद को भी साथ लगाया जाता था, यानी फुल फॉर्म में जब इसे लिखा जाता था अलफ और लामद। तो लामद लाठी की नुमाइंदगी करता है और यानी इख्तियार की, और अलफ जो है वो बैल की नुमाइंदगी करता है। लाठी और बैल जब मिल जाते हैं तो इसका मायने बनता है
قدرت والا، اختیار والا، ٹھیک ہے، یعنی قدرت اور اختیار والا خدا۔ یہوشوا ہمشیاخ نے اپنے آپ کو الف اور تاء کہا۔ مکاشفہ کی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ عبرانی میں اس انجیل کے اندر الف اور تاء لکھا ہوا ہے۔ عزیزو، یہوشوا ہمشیاخ صرف الف ہی نہیں بلکہ تاء بھی ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو مکاشفہ کی کتاب میں اس نے اپنے آپ کو الف کہا ہے، یہ کوئی نارمل بیل نہیں ہے، دراصل یہ ایک اچھا استاد، اچھا رہبر، بلکہ سربراہ وہ ایل ہے جس کے اندر ساری چیزیں خلق ہوئی، جس کے اندر ساری چیزیں پیدا کی گئیں، جس کے اندر ساری چیزیں قائم رہتی ہیں اور ساری چیزیں اس کے واسطے قائم رہتی ہیں۔ یاد رہے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ آیت کچھ یوں لکھی ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ آپ نوٹ کر لیں وہاں عبرانی لفظ جو ہے وہ الوہیم ہے، وہاں عبرانی لفظ یہوہ نہیں ہے۔ اصل میں الوہیم یا ایل جو ہے یہ قدرت اور اختیار کو پیش کرتا ہے اور الوہیم کو پیش کرتا ہے۔ یہوشوا نے اپنے آپ کو وہ الوہیم پیش کیا جس میں سب چیزیں خلق کی گئیں، جس نے خلق کی، جس کے واسطے خلق کی گئی اور جس میں سب کچھ قائم رہتا ہے۔ ہاللویہ، باروک حشم، یہوہ جو ہے وہ الوہیم ہے اور تجسم کی صورت میں وہ یہوشوا ہے۔ باروک حشم، باروک حشم۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 32 باب پڑھتے ہیں 4 آیت، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل بیابان کے اندر ایک بیل بناتے ہیں، بچڑا بناتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہوہ کی جو جسامت ہے یا یہوہ جس طرح کا ہے وہ ایک بیل کی طرح ہے، کیونکہ قدیم اسرائیلی جو تھے یا قدیم یہودی جو تھے وہ الوہیم یا ایل لکھنے کے لیے بیل کا سر اس کی تصویر بناتے تھے اور اسے الوہیم تصور کیا جاتا تھا۔ تو اسرائیل کے اندر جو کم علم یا کچے ذہن کے ہوتے تھے انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ شاید خدا ایسا ہی ہے، اسی لیے اس کا نام صرف بیل کے سر سے لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ شاید خدا ایسا ہی ہے، اس لیے خروج 32 باب کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی گئی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہو گئی۔ یہاں پر جو اردو میں ترجمہ خداوند لفظ ہے، عبرانی میں یہاں یہوہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ تصور کیا کہ جو مصر سے ہمیں خدا نکال کر لایا ہے اس کا نام یہوہ ہے، اور اس کی جو جسامت ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے وہ ایک بیل کی طرح ہے، کیونکہ یہوہ کو بعض دفعہ عبرانی حروف جو الف ہے وہ قدیم حروف تہجی میں بیل کے سر کی صورت میں لکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہی تصور کرنا شروع کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید خدا اس طرح کا، اور انہوں نے یہ ایک غلط فہمی میں پڑھ کر یہ ایک گناہ، بڑا عظیم گناہ کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے پلوٹوں سے جو ہے کہانت لے لی گئی اور لاوی کو دے دی گئی۔ سو لہٰذا اس لفظ سے، یعنی اے لفظ سے، عبرانی کے حروف الف سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہوشوا وہ خدا ہے جس کے پاس الہی اختیار ہے، جس اختیار میں ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں، جس اختیار میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، جس اختیار میں ساری چیزیں اس کے واسطے بنائی گئی ہیں۔ عزیزو، سب کچھ اسی میں بنا ہے، ایون کہ اختیارات بھی اسی میں بنے ہیں۔ ہاللویہ۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ان حوالہ جات پر روشنی ڈالتے ہیں جن حوالہ جات کو لے کر یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا جو سوال ہے مسیح کی الوہیت کے مخالفین کا، وہ یہ ہے کہ اگر یہوشوا ہمشیاہ یہوہ ہے تو اس کو اختیار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ جواب سن لیں۔ بے شک بائبل میں یہ کئی بار لکھا ملتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت کا انکار کر دیا جائے، بلکہ اس کے برعکس یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت پر مزید تعلیماتی تحقیق درکار ہے۔ ان لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ فوراً سے جذبات میں آ کر الوہیت کو جو ہے وہ اس کے جو منکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے ان حوالہ جات کو پڑھ لیتے ہیں جن حوالہ جات کو استعمال کر کے الوہیت کا جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے یا الوہیت پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 17 باب آیت نمبر 2، لکھا ہے چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ متی 28 باب آیت نمبر 18 بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں خداوند یہوشوا ہمشیاہ خود اختیار باپ سے لیتا ہے تو وہ خود باپ کیسے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ان حوالہ جات کو لے کر اکثر یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت کو چیلنج کیا جاتا ہے اور یہوشوا ہمشیاہ کو جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔
یعنی وہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی خدا ہوتا تو اسے اختیار لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ یہوشوا حمشیاہ کا بدن یہوہ خدا کا ظہور ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 18، یہاں یوں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یہ ظہور مخلوق اور یہوہ خدا کی بشریت ہے، جس کو بائبل یہوہ کی بشریت کہتی ہے یا یہوہ کی صورت کہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب آیت نمبر 9، یہاں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ یہوشوا یہوہ کی صورت ہے۔ فلپس کو کہا گیا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا، کیونکہ یہوشوا باپ کی صورت ہے۔ ہاللویہ۔ یہ ظہور زمینی ہے، اور اس ظہور کو یہوہ خدا نے بطور انسان اختیار کیا ہے۔ اس ظہور کو بالکل بھی دیگر انسانوں اور نبیوں کی طرح اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ یہوہ خدا نے گوشت اور خون کو پہنا ہے، لیا ہے یا اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبرانیوں 2 باب آیت نمبر 14 میں اس کا ایویڈنس لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ اس کا ذرا سیاق و سباق دیکھ لیں کہ وہ خود بھی شریک ہوا، یعنی وہ پہلے ہے، کہیں پہلے ہے تو اس نے آ کر اس خون گوشت کو اختیار کیا ہے، اس میں شریک ہوا ہے، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ یوحنا کی انجیل میں یہوشوا حمشیاہ نے تعلیم دیتے ہوئے صاف صاف بتایا ہے کہ انہیں اختیار کیوں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یوحنا 5 باب کی آیت نمبر 27 میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا۔ کیوں؟ وجہ سنیں، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ یہ ہے جی ریزن کہ وہ آدم زاد ہے، کیونکہ اسے آدم کے ظہور میں ظاہر ہونا پڑا۔ مثال دیتا ہوں، یہوہ جب ابراہام کے پاس آدم بن کر آیا تو اسے کھانا کھانا پڑا۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ وہ ظہور میں ہے، جبکہ یہوہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ہاتھ بھی دھونے پڑے، پاؤں بھی دھونے پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہوہ کو تو نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے نہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس نے وہاں پر ہاتھ اور پاؤں دھوئے۔ جب یہوہ کا ظہور دنیا میں اترتا ہے تو ہر ایک چیز اس ظہور کو درکار ہوتی ہے جو ایک عام انسان کو ہوتی ہے، کیونکہ ظہور مخلوق ہوتا ہے، ظہور خالق نہیں ہوتا، ظہور کے اندر خالق ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں۔ تو اختیار کی ضرورت ظہور کو تو ہے، تو یہوشوا نے کہا، کیونکہ ابن آدم جو ہے، یہوشوا نے کہا کہ میں آدم زاد ہوں، اس لیے مجھے اختیار دیا گیا ہے، ورنہ الوہیت کے اعتبار سے اسے اختیار کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر جتنے بھی حوالہ جات پڑھا ہیں، ان کا مطلب ویسے ہی لیا جا سکتا ہے جیسے مسیح کی الوہیت کے مخالفین لیتے ہیں، لیکن تب اگر مسیح کی الوہیت کے اختیار کے واضح ثبوت نہ ملیں پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہوشوا خدا نہیں ہے، اور اگر اس کی الوہیت کے واضح ثبوت مل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے ظہور اختیار کیا، اس لیے اسے اختیار کی ضرورت پڑی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ دیکھ لیں، پہلا حوالہ آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، مسیح کی الوہیت کے اختیارات کے ثبوت، کہ بطور الوہیت اس کے پاس اختیارات ہیں، وہاں اسے کسی نے اختیار نہیں دیا، بلکہ وہاں ایویڈنس لکھا ہے۔ ذرا ایویڈنس کون سا ہے، ذرا سنتے جائیں۔ متی کی انجیل 7 باب آیت نمبر 28 اور 29 پڑھ رہا ہوں، لکھا، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ لوگ یہوشوا حمشیاہ کی صرف تعلیمات سے ہی حیران نہیں تھے، بلکہ یہوشوا حمشیاہ کے اختیارات سے بھی حیران تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، یہ وجہ تھی۔ صاحب اختیار کے معنی کیا ہیں؟ صاحب اختیار کے معنی جو اپنی مرضی سے کوئی کام کرے، جسے انتخاب کا حق ہو، خود مختار، یہ صاحب اختیار کے معنی ہیں، یا با اختیار۔ صاحب اختیار کو کوئی اختیار نہیں دیتا، یہ بائبل میں ثبوت لکھا ہوا ہے، یہ بائبل کے اندر پروف لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ ہاللویہ، یہ اس کی الوہیت کا ایویڈنس ہے۔ جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا، اسی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ ابھی 2 ثبوت آپ لوگوں کو اور دیتا ہوں جس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہوشوا حمشیاہ اپنی روح میں یہوہ ہے اور وہ صاحب اختیار ہے، وہ سارے اختیارات کا سرچشمہ ہے۔ ہاللویہ۔ یہ حوالہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہوشوا حمشیاہ اپنی روح میں یہوہ ہے،
کیونکہ اس حوالے سے ثابت ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ کا یہ اختیار دیا نہیں گیا، بلکہ یہ اختیار بذات خود اس کا ہے، یعنی وہ با اختیار ہے، بارو خشن۔ ایک اور حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کلسیوں 2 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے گا جو بڑی قابل غور ہے، لکھا ہے اور تم اسی میں مامور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ وہ سر ہے، جتنے اختیارات دنیا کے اندر، آسمان کے اوپر، جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ان سب کا سر چشمہ یہوشوا ہمشیاہ خود ہے۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ اختیار لیتا ہے، اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اختیارات کا سر چشمہ ہے۔ ابھی تو ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اختیارات نے جنم بھی اسی سے لیا ہے، یعنی اسی نے اختیارات کو جنم دیا ہے، وہی سر چشمہ ہے۔ ہاللویہ۔ اس حوالے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام طرح کے اختیارات کا سر چشمہ یہوشوا ہمشیاہ ہے، کیونکہ یہوشوا ہمشیاہ ہی اپنی روح میں یہوہ ہے، بلکہ تمام اختیارات یہوشوا ہمشیاہ میں خلق ہوئے ہیں۔ کلسیوں 1 باب آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اب کسی کو کوئی بھی شک و شبہ، غلط فہمی، ابہام کسی قسم کا رہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو دن رات ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، دن رات ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، دن رات ہمیں مذہب پرست کہا جاتا ہے، اب ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ جو حوالہ جات دے کر مسیح کے اختیارات کو ایک مخلوق کا اختیارات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اختیارات کا سر چشمہ ہے، اس میں اختیارات خلق ہوئے ہیں، وہی سارے اختیارات کا سر ہے، سربراہ ہے، وہی صاحب اختیار ہے۔ عزیزو، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اور ایک نئے سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شلوم علیکم۔